रजब का महीना शुरू होने से पहले हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 15 बार पढ़ लो। जो सारी उम्र ना मिल सका वो मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जुमादिल सानी का महीना खत्म होने वाला है। इस महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं। जुमादिल सानी के बाद इस्लामी साल का जो 7वां महीना है वो रजब का महीना है। आपने माह रजब से पहले पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। बहुत जल्द ही लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। ये मौका हाथ से जाने मत देना वरना बहुत पछताओगे। नाजरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप इस वजीफे को तस्बीह के दानों पर पढ़ोगे या हाथ की उंगलियों पर पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आप दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्वीर बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रिब है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को कामिल यकीन पूरी तवज्जो के साथ करना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल के हैरान कुन फ़ायदे आपको मिलेंगे। नाज़रीन, रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है। रजब के महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। रजब के महीने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया था और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की सआदत हासिल हुई थी। और माह रजब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। इस महीने की बरकतें हैं इतनी ज़्यादा हैं कि रब काबा ने बेऔलादों को औलाद अता फरमाई, बेरोज़गारों को रोज़गार अता किए, कारोबारी मसाइल ख़त्म फरमाए, लाइलाज बीमारियों का बेपनाह बेहतरीन इलाज अता फरमाया। जिन लोगों के घरों में मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, सब अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से दूर फरमा दी। माह रजब बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें दीगर इबादत की तरह रोज़े रखने की भी बड़ी फजीलत और रहमत है। रजब हरमत वाला महीना है। रजब इन 4 बाबरकत महीनों में से है जिनका अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाते वक़्त से ही बड़ी अज़मत व एहतराम और फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला ने इस साल के 12 महीनों में से 4 महीनों को अज़मत और हरमत अता की, हुर्मत अता फ़रमाई है। जैसा कि अल्लाह पाक सूरह तौबा में फरमाते हैं। तर्जुमा हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं जो अल्लाह पाक की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक की ज़िंदगी नाफिज चली आती है। जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानी और ज़मीनों को पैदा किया, इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा तकाज़ा है। इस आयत मुबारक से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि कमरी इस्लामी महीनों के 12 महीने अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाए हैं, जिससे कमरी इस्लामी इस साल और इसके और इसके महीनों की कदर व कीमत और अहमियत बखूबी वाज़ेह होती है। इसी तरह इनसे मालूम हुआ कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत और अज़मत और एहतराम वाले हैं। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जत अलविदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि ज़माना अब इस हैद और शक्ल में वापस आ गया है जो उस वक़्त थी जब अल्लाह पाक ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया था। इस अरशाद से मुशरिकीन के एक गलत नज़रिए और तर्ज़ अमल की तरदीद मकसूद है, जिसका ज़िक्र इसी सूरह तौबा आयत नंबर 38 में मौजूद है। साल 12 महीनों का होता है। इनमें से 4 महीने हुर्मत, अज़मत और एहतराम वाले हैं। 3 तो मुसलसल हैं यानी ज़िलक़अदा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का है जो कि जुमादिल सानी और शबान के दरमियान है। इन चारों महीनों यानी ज़िलक़अदा और ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब की अज़मत और एहतराम की बदौलत इनमें से अदा की जाने वाली इबादत के अजर व सवाब में इज़ाफ़ा होता है, जबकि गुनाहों के वबाल और अज़ाब में भी ज़्यादती होती है। इसका तकाज़ा ये है कि इन महीनों में इबादत की दायरे गुनाहों से बचने का बखूबी एहतमाम करना चाहिए। हज़रात अहल इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स इन 4 महीनों में इबादत का एहतमाम करता है, इसको साल के बाकी महीनों में भी इबादत की तौफ़ीक हो जाती है। और जो शख्स इन महीनों में गुनाह से बचने की भरपूर कोशिश करता है तो साल के बाकी महीनों में भी इसे
گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت و عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت و احترام کرنا بھی یہی احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے روزوں نے مزید اضافہ فرمایا کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، جو میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن نہ رکھو، اور اس طرح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں، بلکہ روایات سے ثابت ہے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھیں۔ اس معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ناجائز ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے، اور اللہ پاک کی ذات پر امید اور یقین رکھیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ پروردگار آپ کو وہاں سے دے گا، اپنے سوچا بھی نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ رجب جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کو راضی نہ کر لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، آمدنی بڑھتی بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ عمل بس پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب آپ کی ذات دینے پر آتی ہے، پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود بخود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے۔ کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمت و برکت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ سب سے پہلے اپنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پر تصادی فل طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں سے اور زمینی افات سے رب کی حفاظت چاہیے. کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ دھیان و خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے. آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا پڑھنا ہے. اگر آپ رجب کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو، رب کی سلامتی چاہتے ہو کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی درد دیر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو یا حفیظ یا سلاموں کو پڑھ کر دیکھیں. ہم نے یا حفیظ یا سلاموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے. توجہ کیجیے گا، یا حفیظ یا سلام ایک بار ہوگا، یا حفیظ یا سلام دو بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام تین بار ہوگا. اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیا، تصویر کے دانوں پر پڑھ لیا. آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے. 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل پریشانی رکاوٹیں بنسوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ دولت یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام 15 بار نہ پڑھ لے. جب آپ نے پہلے نمبر پر یا حفیظ یا سلاموں کو پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ دولت کے لحاظ سے مجرب اور عظمت سورت ہے. اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے. آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے. صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا. جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے. سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے. فقیر سے بادشاہ بن جائے گا. میرے رب کی رحمت و برکتوں سے مایوس نہ ہونا دوستو. آپ رب سے مانگ رہے ہیں، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے. جب آپ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے. ہر استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں بہاریں لے کر آتی ہیں. اور کوئی بندہ ماہ رجب کا چاند نظر آتے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو جس میں جس طرف قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے گی. آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا. کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد 3 7 یا 11 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے. جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا. آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا. اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں. انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا. آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے اور رب کریم آپ کو ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ.
یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے آج کے دن، یہ وظیفہ ضرور پڑھے، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور آسمانی یہ مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔